माशाअल्लाह ज़ात ग्रामी जनाब मोहतरम मोहम्मद आदिल कुरैशी साहेब हुजूर की बारगाह में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे। आदिल भाई की इंशाअल्लाह बकिया जो फरमाइशें इंशाअल्लाह वो ज़रूर सुनाएंगे। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमारे स्टेज पे आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम शहबाज़ अकलीम खिताबत मुफ्ती आले सुन्नत पीर तरीक़त रहनुमाए शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादी साहब आप जलवा फरोज़ हो चुके हैं। समीम कल्ब से खुश आमदीद कहते हुए आपकी भरपूर मोहब्बतों में क़िबला पीर साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूं तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब लाजवाब से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर पाएँ। और नारा ऐसा ज़ोरदार होना चाहिए कि क़िबला पीर साहब जब पूरी दुनिया में जहाँ जाए ना वो वहाँ हमेशा की तरह अहलियाने गरोटी की मोहब्बत को याद रखें। नारा तकबीर, दो हाथ चाह के सीने का जोर रखें। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबाइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन, सामीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से अल्लाह के घर में बैठकर आज हम इस महफ़िल मुबारका का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। इस महफ़िल पाक को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनाए। इंसानी मुआशरे के अंदर, इंसानी सोसाइटी के अंदर चूँकि इंसान इंसानों से मिल के वक्त गुजारता है, तो जहाँ उसे इंसानों से फ़ायदा पहुँचता है, नफ़ा पहुँचता है, वहाँ कई दफ़ा उसे अपने इर्द गिर्द वालों से तकलीफ़ भी पहुँचती है। नतीजा उसका ये निकलता है कि दिलों में सख्तियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनसे कभी किसी वक्त हमें तकलीफ़ पहुंची हो, हमारा दिल उनके बारे में सख्त हो जाता है। और अब जिस ज़माने में मैं और आप हैं, इस ज़माने में चूँकि शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो जो हमारी बात मान ले उसके बारे में दिल नरम रहता है, और जो हमारी हाँ में हाँ न मिलाए उसके बारे में हमारी तबीयत सख्त हो जाती है।
اگر تو آپ نے کسی شخص کی بات سن لی، بات مان لی، تو آپ اخلاقی طور پر بڑے آدمی ہیں، اور اگر آپ نے اس کی بات ماننے سے کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے انکار کر دیا تو پھر آپ پر کئی قسم کے شکوے دلوں میں پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ ایک پورا ماحول بن گیا ہے جس نے طبیعتیں سخت کر دی ہیں۔ ایک جگہ پہ بسنے والے لوگ، ایک مقام پہ رہنے والے لوگ، جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں، وہ بھی اکٹھے رہتے بھی ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے۔ بڑا شروع میں ہی بیٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ساس ہے یہ کردار ہی شاید کوئی خوفناک ہے۔ وہ اکٹھے رہتے ہیں ساس اور بہو ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، لیکن ان کے دلوں میں گنجائش نہیں بنتی الا ماشاء اللہ ایک دوسرے کے لیے۔ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو اس شعبے میں ظاہر ہے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، کسی کو اللہ نے آفیسر لگایا ہے، کسی کو ماتحت کیا ہے۔ میرا ایک کلاس فیلو ہے، تو میں ان کے ایک دن گھر گیا تو وہ ریڑھی پہ گدا گاڑی پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی فوٹو کھنچوانی چاہیے، جو لوٹ کے نہیں کھاتے، محنت کر کے کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے والد جب میں گیا تو وہ کہنے لگے، وہ دیکھ تیرے نال دے کتنے پہنچ گئے ہیں، وہ فلاں تیرا کلاس فیلو ڈاکٹر ہو گیا ہے، فلاں انجینئر ہو گیا ہے، فلاں۔ تو جن لوگوں نے خوش رہنا ہے وہ ہر حال میں رہ لیتے ہیں۔ تو اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، جی سارے انجدے ہی ہو جاندے جی انجدے اے ہو گئے نے تے لوکاں دا سامان کنے ایک تو دوری جگہ تے پہنچانا سی، یہ بھی تو کسی نے کام کرنا تھا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، گھر چینج کرنا ہوتا ہے، تو کسی نے تو پہنچانا تھا نا، تو چلو میری ڈیوٹی لگ گئی۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ماتحت کا دل اپنے افسر کے حق میں سخت ہے۔ آفیسر کا جو دل ہے ماتحت کے بارے میں یہ بن گیا کہ یہ کام چور ہوتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ایک بزرگ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا، تو میں بھی بڑی شدت سے، بہت سارے لوگ مجھے جو سنتے جانتے ہیں، میں نعت خوانوں کے بارے میں جو اصلاح مجھ سے ہو سکتی ہے بات کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ ایک دن زیادہ ہی سخت بات کر دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نعت خوانی بندی کر دی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے نعتیں حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تک یہ نعتیں لکھی ہیں، تو اسی لیے لکھی ہیں نا کہ پڑھی جائیں۔ تو ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، پر اس کے بارے میں اپنے رویے کو تلخ، ترش اور سخت نہیں کرنا، گنجائش رکھنی ہے۔ دلوں کی سختی روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں 2 4 5 باتیں یاد کرتا ہے، پھر سختی پیدا کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی سونی مخلوق جو رب نے بنائی ہے، ہمیں اس پر پیار ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہو گیا ہے، ہماری طبیعت سخت ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ بھلے نہیں لگتے، کیوں کہ ہمارے مزاج کے نہیں۔ تو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر انسان رحم کے، کرم کے، یہ موضوع کیوں رکھا کہ آپ کا عنوان شب رحمت ہے نا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی نرم ہوتی ہے تو پھر آپ معاف کرنے کا بھی مزاج بناتے ہیں، پھر آپ کچھ لوگوں سے ان کی غلطیوں سمیت بھی پیار کر دیکھیں نا۔ دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا پک ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو گھینا آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں۔ بھئی آپ، اچھا اس کا تو شک ہے اور آپ کو اپنا تو پک ہے، تو دل سخت کر بیٹھتے ہم۔ قرآن حکیم نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی، تو رب کریم نے فرمایا، یہ ذرا ترتیب دیکھیے قرآن حکیم کی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔
خدا نے نرم دل بنایا ہے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو محبوب یہ غریب بکھر جاتے آپ کے پاس سے. حضور کے مزاج میں جو نرمی ہے، جو گنجائش ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کبھی مطالعہ کرو گے تو امت سے پیار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، نبی کریم علیہ السلام کا جانوروں سے پیار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلاموں، کمزوروں، بیماروں، کمزور عورتوں سے پیار. یہ بھی آپ کو پورا پورا باب ملے گا. ادھر دیکھنا میری طرف. اور حضور کی سیرت میں پورا آپ کو باب ملے گا نبی پاک کا گناہ گاروں سے پیار، گناہ گاروں سے پیار، حضور کی ان سے محبت. میرے کریم نے تو فرمایا قیامت کے دن بھی جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے وہ میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے. اور میرے امام نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آپ کے دامن میں آ کے گنجائش پناہ لیں گے گناہ گار کہ یہاں ہمیں پناہ ملے. تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی نرم رہتی ہے، ایک تو غیبت سے کیوں منع کیا گیا تھا بھلا؟ جب آپ کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو پراپوگنڈا اثر انداز ہوتا ہے، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. یہ شروع میں بھابھی کے خلاف معاذ اللہ بھائی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے، بچے بیچارے سنتے رہتے ہیں چچا چچی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں. پھر والد صاحب کا ارادہ بن جاتا ہے کہ وہاں بچے کا رشتہ کر دیا جائے. پھر اس سے کہتے ہیں تو رشتہ کر لے، کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، کہیں کر دو ان کے ہاں نہیں کرنا. بھائی کر لو بیٹا. وہ کہتے ہیں یہاں نہیں کرنا. اب وہ تعویذ لے رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ نے پہلے ساری عمر تو انہیں پکا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ نے ذہن سازی کی ہے کہ وہ صحیح نہیں. اب آپ کہتے ہیں یہ ہم کچھ چیزوں میں اتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا سا ہمارا اختلاف ہوا نہیں، ذرا میرے پاس لوگ آتے ہیں. اب میں صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رات کو کب جاؤں گا، 6 جگہ 7 جگہ. اور صبح میں نکلا تھا تو ٹیسٹ کے لیے خون دے کے نکلا تھا، طبیعت بہت عرصے سے خراب رہنے لگی. تو آپ دن میں 20 لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، ان کی طبیعت آپ کے حق میں نرم ہے، اور 2 دفعہ دے دیا، تیسرے کو آپ نے کر دیا انکار، تو وہ سیڑھیاں اترتے ہی کہہ جاتا ہے آہو جی اسی ماڑے بندے جو ہوئے. وہ ایک سخت بات کر کے گزر جاتا ہے، طبیعت میں بٹھا لیتا ہے کہ جانے کیا وجہ تھی مجھے نہیں دیا. تھوڑی گنجائش پیدا کرے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج میں بس کافی ہو گیا جی، ذرا بات بھی سننے دیں، اللہ خوش رکھے، فوٹو کا ثواب تو کوئی نہیں، ہو گئی اللہ خیر کرے، آپ بات سنیں. بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا طبیعت میں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گنجائش رہتی تھی. 10 دن پورے حضور نے طائف میں قیام کیا ہے. میں یہاں آیا ہوں، صاحبزادہ صدیقی صاحب نے استقبال کرا، چائے پلائی، یہاں تک لائے، پیار ہوا، آپ لوگوں نے بڑی محبت کی. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا پیار چھلک رہا ہے میرے لیے. لیکن ذرا کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بگڑ جاتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب. جناب حد ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکول کا. 10 دن حضور نے قیام فرمایا. یہ بات سنو میری اور یاد رکھو، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا طائف میں، ایک نے بھی اپنا ڈرائنگ روم نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے پتھر برسائے، روڑے برسائے. میں کہتا ہوں ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کا قلب اطہر ہے، یہ حضور کا دل نور ہے جس سے رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے. حضرت عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کبھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ مہمان نوازی تو عرب کا مزاج ہے، ان لوگوں نے تو مہمان نوازی کیا کرنا تھی، روڑے مارے، پتھر مارے. حضور آپ اٹھائیں دست مبارک اور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے. کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو کرم کر انہیں ہدایت عطا فرما.
او یار یہ تقریر ہے میں کر رہا ہوں، یہ مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا، 2 منٹ دعا کرو نا دشمن کے لیے، کھولو نا کبھی ہاتھ کھلتے ہیں، کرو نا تجربہ، یہ کہہ دینا۔ اور ہمارے ملک میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی فرقہ واریت، اس نے تو تباہی کر دی، قوم کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ اتنے کبھی میری ملت کے جوان برے نہیں تھے جتنا ان سیاستدانوں نے ان کے منہ میں گالی اور ان کے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے جو دوسرے کے بارے میں سخت جملے کہتا ہے۔ یہ قوم بڑی حسین قوم ہے، یہ تو داتا علی اجمیری کے وطن میں رہتے ہیں، یہ تو بابا فرید کا دیس ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دیس ہے، تم نے اس قوم کا اخلاقی رویہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ اتنے سخت جملوں سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عارشہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قیام رہا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور پتھر انہوں نے مارے، اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش ہے، یہ دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے عارشہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میں ان کے لیے پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ ہم تو 1 منٹ میں سخت ہیں، 2 ہی باتیں تو تھیں جو کسی نے ہماری نہیں سنی، اور ہمارے مزاج میں اتنی سختی آ گئی، اتنی تلخی آ گئی، اتنے ترش ہو گئے، اتنا رویہ، یعنی کبھی بندہ ہنس ہنس کے بھی تو کسی بات کو قبول کر لینا، کبھی بندہ کہہ لے یار پھر کیا ہے، کسی نے کہہ لیا ہے تو بھلا میری کیا کوئی حیثیت ہے، ہو گئی بات، کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ ہماری طبیعت میں جو بے پناہ سختی آئی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک تو کائنات کے خوبصورت رنگوں کو ہم نے پھیکا پھیکا سا کر دیا ہے اپنی نظر میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ جن لوگوں سے محبت کے ساتھ ہم نے وقت گزار، جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارے پیارے تھے، جو ہمارے قریبی تھے، ان لوگوں سے ہم دور ہو گئے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ گنجائش نہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں، ہمارے ہاں وہ انداز نہیں۔ زندگی بھر بھی لوگوں نے مخالفت کی۔ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے اکرمہ ہر میدان میں رہے، ہر میدان میں رہے، آخر دم تک لڑے، لیکن فتح مکہ پر جب وہ بھاگ گئے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یار بڑی ہو گئی تقریریں اور بڑی دفعہ ہم نے یہ باتیں سن لی، اب تھوڑا سا نا اس کو کشکول دل کھول کے بھی سنیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ ہمارا شعبہ ہے نا طریقت کا، طریقت کا شعبہ سراسر اپنی نفی کا نام ہے۔ طریقت کا معنی یہ تھا میں کوئی نہیں، میں گناہگار، میں چھوٹا، اب اللہ خیر کرے پیر کے صرف 2 القاب آپ کم کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 2 لقب۔ یار میرا مطلب ہے یہ تو سراسر نفی ہے طریقت، میں ہوں ہی نہیں باقی سارے۔ کوئی پیر آپ کو ایسا ملتا ہو جو کہتا ہو میں گناہ گار ہوں تو فلانے کا مرید ہو جا کے، کبھی ملتا ہو؟ الا ماشاء، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو روز اس بات کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ بچا ہے تو میں ہی نیک بچاؤں۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دن موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، اس علاقے کے 4-5 بزرگوں کے نام لکھ کے لائے، فرمانے لگے بیلیا ایڈی دور کتنے آئے کرے گا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرا آنا جانا رہے گا۔ اس نے کہا جناب میں نے دیکھے ہیں پر میرا دل ہی یہاں لگا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو الیکشن لڑنے تھے، نہ جیبیں خالی کرانی تھی، نہ یہ بزنس تھا کہ چلو ہمارے گاہک زیادہ بن جائیں، مقصود یہ نہیں تھا، تو دلوں میں گنجائش رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت متحد تھی، قرب ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں فضا بن جاتی تھی مل بیٹھنے کی۔ اب یہ صورت نہیں ہے، آپ غور کریں گے بات کو اور یاد رکھیں گے، جب ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا، اکرمہ آخری دن تک لڑے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے، بیوی بچے چھوڑ کے، انہیں پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی۔ ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مہربانی ہو جائے۔ حضور نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، ورنہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ فرمایا تو آ گئی ہے،
اسے لے آ میں معاف کر دوں گا. خاتون نے شوہر سے رابطہ کیا, اس سے کہا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا معافی ہو جائے گی, لیکن پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. وہ کہنے لگا یہ ہو نہیں نہ سکتا, میرے جو جرم ہے ان کی جو لسٹ ہے, ان کی جو فہرست ہے وہ طویل بڑی, میرے جیسے بندے کو معافی یہ کیسے ہوگا, ہو نہیں سکتا. کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو کہہ رہی ہے انہوں نے کہہ دیا, وہ حق اور سچ ہی کہتے ہیں, پر مجھے معافی, تیار ہوں کلمہ پڑھنے کو, پر وہ پیچھے سیاہ رات لمبی جرموں کی, مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے. اب تھوڑا غور کریں, اکرمہ کی اہلیہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں مجھے اور معافی, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میرے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا اہل عرب کا طریقہ ہے, کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے, کوئی نشانی امن کی بھیج دوں تو مان جائے گا. یا رسول اللہ ہاں پھر تسلی ہو جائے گی, قربان جائیں. ان کے بارے میں جنہوں نے آخری دم تک مخالفت کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور خاتون سے کہا جا اسے جا کے یہ علامت دکھا, اور اسے دکھا کے کہہ مدینے والے محبوب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. او بھائی تو اپنا ہے, چچا تو اپنا ہے, ماموں تو اپنا ہے, پڑوسی تو اپنا ہے. گھر آ کے بیٹھ گیا ہے بھائی, گھر آ کے بیٹھ گئی ہے بھابھی, بچوں کو ساتھ لا. انہوں نے کہا ہے, ہمیں یاد آتی ہیں اپنی غلطیاں, اور آج غریبی آ گئی ہے, تیری ضرورت بھی ہے, تیری حاجت بھی ہے, لیکن اتنے سخت دل ہو گئے ہم, باہر نہیں آتے. بھائی جان کہتے ہیں بیوی کو اس کو کہو جائے, کیوں؟ گنجائش نہیں ہے طبیعت میں, گنجائش نہیں ہے ہمارے مزاجوں میں. ایک جگہ پہ, میں ویسے مداخلت نہیں کرتا, اس کام سے باہر رہتا ہوں, ایک مسجد میں خطیب صاحب تھے اور 100 کے لگ بھگ بچے قرآن شریف پڑھتے تھے امام صاحب کے پاس. کہہ دیا جناب کمیٹی کے 4 لوگوں نے کہہ دیا نہیں رکھنا, کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں, بس اختلاف رائے تھا, باتوں میں تلخی آ گئی تھوڑی سی. میں نے ان سے کہا یار آپ 4 بندے اپنی انا دیکھیں اور علاقے کے 100-125 بچے کا مستقبل دیکھیں, لیکن ہمیں انا عزیز ہے. وہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے, میری نہیں بنتی تو نہیں بنتی, ختم ہو گئی. ماں بدولت کی شان میں بے ادبی کر دی. دلوں میں تھوڑی گنجائش لائیں, تھوڑی محبت لائیں, تھوڑا پیار کرنا سیکھیں, تھوڑا رویہ درگزر والا بنائیں. کہیں کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتی ہیں باتیں, انسانوں سے ہو جاتی ہیں, تلخ جملے نکل جاتے ہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے نکل جاتے ہیں, بڑے بڑے باشعور فہم و فراست والے لوگ سبت لسانی کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بات سخت ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے. بڑے بڑے لوگ, اور ہمیشہ غلطی بڑا آدمی مانتا ہے. بڑے بڑے لوگوں سے بات ہو جاتی, لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ اڑ گئے, تیار نہیں ہے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میں کوئی مسٹیک کر دوں, ہو نہیں سکتا. اپنی طبیعت میں, اپنے دل میں, اپنے مزاج میں, اپنے لہجوں میں نرمی لائیں, پیار کریں. دیکھو بوڑھے والد کے بارے میں دوستوں میں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ابا جی سخت بڑے ہو گئے, سنتے نہیں اب, تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا بڑھاپا بھی ہے, ساری زندگی کی محنت کی تھکاوٹ بھی ہے, بیماریوں کا زور بھی ہے, سوچوں کا ہجوم بھی ہے. اس عمر میں اگر کبھی تلخی ہو بھی جاتی ہے تو والد تو میرے ہی ہیں نا, دادا تو میرے ہی ہیں نا, ان کو سکریب کا مال تھوڑا بنایا جائے گا. ان کے انداز میں, ان کے لہجوں میں اگر کبھی. میرے ایک دن ایک استاد گرامی ہیں, تو کسی جگہ انہوں نے مجھے آنے کو کہا, میری زندگی زیادہ مصروف ہو گئی, پہنچ نہیں سکا, ناراض ہو گئے, سخت سست تیز باتیں کر دی انہوں نے. میرے ایک دوست ساتھ تھے, وہ کہنے لگے بعد میں کہ جناب انہوں نے تو بڑی سخت بات کی ہے, بڑے سخت جملے کہے. تو میں نے ان کو کہا کہ تو نے آج دیکھا ہے نا, جب مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں, اس دن نہیں نہ دیکھا جس دن ہم کتابیں لے کے ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے فیض کی ضرورت ہے, ہنس ہنس کے پڑھایا تھا. اب یہ 2 باتیں نہ برداشت کریں, حد ہو گئی ہے. کچھ نمک حلالی کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا, وہ بھی اصلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں بھول دے, تے بے اصلا نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے.
وہ کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی کہ 2 جملے جی میری بڑی شان ہے تو مجھے لوگوں میں بیچ میں کہہ دیا؟ کیا ہو گیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا, ہو گئی بات ختم. پھر کیا ہوا؟ وہ میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا تو ان کا فون آ گیا. مجھے کہنے لگے پتر ہن میں وڈیرا ہو گیا, کئی باری مینوں سمجھ بھی نہیں لگتی. میں نے کہا حضور تانوں نہیں لگی پر سانوں صحیح لگی ساری, ہماری غلطی ہے. اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ایک بابا جی عامل تھے تو ان کا شور بڑا ہوا کہ بابا بڑی باتیں بتاتا ہے. تو ہم ان کے پاس چلے گئے, ایسے پڑھتے تھے, چلے گئے پتہ کرنے کتنا کو عامل ہے. تو سب کو نا غصے سے ایک ہی بات کہتے تھے, وہ کار لڑتا رہے ہیں. اب ہوں کار تے کدی نہ کدی تے بندہ لاڑی پیندا ہے, یہ کو پوچھنے والی بات ہے. اماں سے بھی لڑائی ہو نہیں جاتی کہ گوبھی میں نے نہیں کھانی, یہ کیوں پکائی ہے, ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب پیر صاحب اس کو بھی شوق دبادی بنائیں گے اللہ ماشاء اللہ. وہ میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے او تو کار لڑتا رہے ہیں. میں کہا جی میں کدے نہیں لڑیا. تو کہنے لگے بھی کدی ہو سکتا ہے بندہ لڑیا نہ ہوئے. تو میں نے کہا پوچھتے کیوں, وہ فراڈ لگائے ہوئے لوگوں کو اس طرح. پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا میرے والد جلدی چلے گئے تھے تو کبھی جرت نہیں کی اماں سے لڑائی کرنے کی. ایک طے کر لیا جیسے اماں کہہ دے گی ویسے چپ کر کے کر لینا ہے. اور اس میں مزہ بڑا آیا, اس میں قرار بڑا آیا, سکون بڑا آیا. قرار ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے. میرے دوستو, دلوں کی نرمی, دلوں کا پیار, دلوں میں وسعت, دلوں میں گنجائش. وہ بولے حضرت سلطان باؤ اور کہنے لگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے, 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے. او بڑی گنجائش ہے, وسیع دل بنائیں. طبیعت میں ہاں کوئی بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن میرے دوستو اپنوں کے لیے, پیاروں کے لیے, عزیزوں کے لیے دلوں میں, میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب گزر رہے تھے, سرخ دھاری دھار چادر اللہ کے محبوب نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. ایک پیچھے سے شخص آیا, اس نے پکڑ کے چادر کو کھینچا. تو میں دیکھ رہا تھا حضور کی گردن پہ نشان پڑ گیا. اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا فقیر ہوں, کچھ مانگنے آیا تھا. بھائی گلے میں چادر کھینچ کے بھی کبھی کو مانگتا ہے, میں کچھ مانگنے آیا تھا. قربان جائیں, یہ وقت ہے. دروازہ تو زور سے بجائے اس فقیر کو جھڑکیاں ملتی ہیں, اسے خیرات نہیں ملتی. گردن پہ نشان پڑ گیا پر میرے قریب مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. حضور مسکرائے اور پتہ خیرات کتنی دی؟ فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے سارا اسے دے دو, سارا ہی دے دو اسے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرمایا اور کیا خوب کہا فاضل بریلوی نے, کہنے لگے لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. یہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا 2 پہاڑیوں کے بیچ ریوڑ کھڑا تھا, سارا دے دیا. وہ فقیر جا کے نا مانگنے والا, حضور سے فیضیاب ہونے والا, جا کے اپنے علاقے میں کہنے لگا چلو سارے میرے ساتھ مدینے. محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو طبیعت میں تھوڑی سی نرمی لائیں, کبھی تھوڑا سا نا. لیکن نا یہ کیا کہا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے. چھوٹے سے مراد صرف اپنے بچے ہی نہیں کہ اپنے بچوں پہ تو بڑا نرم ہے اور باقی اسے نہ پڑوسیوں کے اچھے لگتے ہیں نہ عزیزوں کے اچھے لگتے ہیں. چھوٹے سے مراد ہر چھوٹا وہ اس پہ رحم کرے, اس سے پیار کرے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصروف ترین حیات مبارکہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے. گھر والوں کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے کہ جناب آپ نے فلاں وقت بھی مصروفیت میں گزار دیا, فلاں وقت بھی مصروفیت میں. شکوے ہی نہیں ختم ہوتے. آپ غور کریں, بس بات سمیٹنے لگا ہوں.
لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حیات، وہ کہا تھا نا مرحوم اعظم چشتی نے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، لمحہ لمحہ حضور کی حیات پاک کا مصروف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضور اس کے باوجود نواسوں کے ساتھ پیار کرتے، وہ کھیلتے آ کے حضور کے ساتھ، کبھی کندھوں پہ، کبھی گود میں، کبھی نماز میں، وقت دیتے حضور گھر میں، ٹائم دیتے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے نا نبی پاک علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ بچے اگر آپ کی لائبریری میں آئیں گے تو کتابیں بھی ادھر ادھر جائیں گی، دفتر میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جناب آپ کے کاغذات بھی ادھر ادھر جائیں گے، اگر وہ کسی اور موقع پہ آ جائیں گے تو وہ ادھر ادھر چیزوں کو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو آ جائیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ لیکن وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، باہر جج جو ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی جج ہی بن جاتے ہیں، باہر ٹیچر ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی، او بھائی گھر میں آپ کے اور بھی کچھ رشتے ہیں، ان کا بھی آپ کو پاس کرنا ہے۔ تو بچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں نے تو کبھی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، میرے پاس نہیں آتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جواب میں کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا۔ بات ختم کرنے لگا تھا، ایک بات اور یاد آئی، حضرت فاروق اعظم۔ ذرا نا راج کے ذکر کرو، یہ پورا ہفتہ حضرت فاروق اعظم کا، یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، اس کا علاج صرف مزاج سیدنا فاروق اعظم ہی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے کھل کے ذکر کرو سیدنا فاروق اعظم کا، ان کی سیرت سوانح، ان کا کلام، ان کا قول، یہ پورا ہفتہ زور دو حضرت، سارا سال ہی دینا چاہیے، لیکن یہ تو ایام شہادت ہے نا ان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اصولوں پر بڑے پابند تھے، لیکن جو نرمی تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی۔ کم ہی لوگ اتنا روتے ہوں گے جتنا وہ رویا کرتے تھے، نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ رو رو کے۔ حضرت عمر فاروق ایک شخص کے گھر گئے، اسے گورنر بنانا چاہتے تھے اور کاغذات لکھے جا رہے ہیں گورنری کے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں، تو اس کا چھوٹا سا بچہ، اس شخص کا جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے، ان کا بچہ آ گیا۔ تو باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں، ظاہر ہے وہ پرہیزگار آدمی ہوں گے جنہیں حضرت عمر مقرر کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان کا چھوٹا سا بچہ، کپڑے اس کے مٹی سے تھوڑے سے لتھڑے ہوئے، وہ آ گیا، ابا جی کہتا ہوا، تو والد صاحب نے دیکھتے جھڑک، چل جا اپنی ماں سے کہا تیرے کپڑے بدلے، تو کدھر آ گیا؟ اور پھر حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں نے ذرا بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، نہیں کبھی اتنا قریب آنے دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے غور سے دیکھا، کہا یہ کاغذات دینا ذرا ادھر، گورنری کے کاغذ تیار ہو رہے تھے، وہ لیے آپ نے پکڑ کے پھاڑ دیے۔ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرنی جانتا وہ پورے صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے گورنر بنایا جائے۔ جب تک دل میں وسعت نہیں، جب تک آپ کو مسکرانا نہیں آتا، درگزر کرنا، بہت ساری چیزیں تو بندے کی مسکراہٹ میں دب جاتی، شرط یہ ہے کہ مسکرانا آتا ہو۔ آخری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کے مزاج کے مطابق چلے، کبھی خود بھی کسی کے مزاج میں ڈھلنا سیکھیں، کبھی تھوڑی سی نا اپنے مزاج کی بھی قربانی دینی سیکھیں۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ سب کو کھینچ کے اپنی طبیعت کے مطابق ہی کرنا ہے، کبھی ڈھلنا بھی سیکھ لیں، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ دیکھیں جی، سنیں میری بات، سنیں، یہ محفل تو سرکار کے نام کی ہے جی، مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور میری طرح کے تو سینکڑوں لوگ دنیا میں آئے اور گئے، جو میرے ساتھ ہیں بس وہ اٹھیں، باقی مہربانی کریں۔ محفل کا ماحول اللہ رسول کے نام کا ہے۔ تشریف آج صبح یاد کیا میں نے تمامی احباب تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، تمامی احباب تشریف رکھیں، تمام دوست بیٹھ جائیں۔
خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے عالم مبلغ اسلام شہباز اقلیم خطابت ترجمان مسلک حال سنت مفکر ملت پیر طریقت رہنما شریعت حضرت قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب. اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. ان کی حاضر خطاب کے دوران فخر السادات گلے گچھ زہرہ بطول آل نبی اولاد علی جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب، فخر السادات جناب سید واجد حسین شاہ صاحب اور پیگر اخلاص محبت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ایاز رضوی صاحب، صاحبزادہ محمد بلال چشتی صاحب، ممتاز سیاسی سماجی و مذہبی رہنما جناب محترم محمد عامر صدیقی صاحب، جناب حضرت علامہ قاری محمد اشتیاق نقیبی صاحب، محمد نصیب مہروی صاحب، جناب ملک شوکت صاحب، انجمن نوجوانان اسلام، بزم کنز الایمان میلاد کمیٹی سرکار مدینہ اور نور مدینہ میلاد کمیٹی ملک شکیل صاحب کی قیادت میں آپ احباب تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا قاری شیر جہان چشتی صاحب آپ تشریف لائے. جناب حاجی عاشق حسین صاحب تشریف لائے.